हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अहम एजुकेशनल चैनल। हम फिर से आपके लिए लेकर आए गए हैं एक नई वीडियो जिसके अंदर हम 2005 के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले तकरीबन 4 वीडियोस हमारे यूट्यूब पर मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। आपको ज़रूर पसंद आएगा, हमें इस बात का यकीन है, क्योंकि हमने 2004 और 5 के पीवाईक्यूज को इस तरह पेश किया है जैसे कि वो 2021 और जो है 20 के पीवाईक्यूज हों। डिटेल डिस्कशन किया है उसको, और उसको इसमें हर उस चीज़ को बताने की कोशिश की है जो आज के जो है क्वेश्चन में आने के लायक हो सकता है। हमने बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातों को बताने की कोशिश की है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं वेलकम करता हूं अपने दूसरे साथी सादिक साहब का, जो कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहेंगे और हम दोनों मिलकर इस वीडियो को आखिर तक लेकर जाएंगे। जी सादिक भाई, वेलकम बैक टू चैनल अहम जी एजुकेशनल चैनल। जी, 21 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद जो है फिर हम दोनों गुफ्तगू करेंगे इस पर। मिन अहम कुतुब जुर्जी जैदान, जुर्जी जैदान की अहम किताबों में से कौन सी किताब है? तारीख़ुल अदब अल अरबी, हज़ारतुल अरब, अल अरब क़ब्ल अल इस्लाम, अल फ़ज़ीला। यहाँ पे जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, उसको हमें समझना होगा। तो तारीख़ुल अदब अल अरबी ये तो हसन ज़य्यात या हन्ना फ़ाखुरी की किताब का नाम हम मान सकते हैं। इसी तरह जो है, और अल फ़ज़ीला जो है ये मनफलूती साहब की जो है किताब, या उसकी उनकी रिवाया जो उन्होंने तर्जुमा की है, या क़िस्सा तवीला जिसका उन्होंने फ़रंसिया से तर्जुमा किया है, जो कि बोल फरजीनी की किताब थी। और ये वाली हमारी हसन ज़य्यात और हन्ना फ़ाखुरी की किताब का नाम हो सकता है। और जो यहाँ पे सही जवाब होगा वो अल अरब क़ब्ल अल इस्लाम है। अल अरब क़ब्ल अल इस्लाम ये जुर्जी ज़ैदान साहब की किताब है। तारीख़ व आदाब लुग़ा अल अरबिया के नाम से जो है जुर्जी ज़ैदान की किताब है, तकरीबन 4 जिल्दों के अंदर। और तारीख़ तमद्दुन अल इस्लामी जो किताब है उनकी, वो 5 जिल्दों के अंदर है। ये दोनों किताबें इनकी बहुत अहम है, इससे जो है 12 सवाल आता है। और इनको जो शुमार किया जाता है राइदुर रिवाया अत तारीखिया, यानी इन्होंने रिवाया अत तारीखिया लिखने की जो शुरुआत की और उसकी तफसीर की, यानी बसता अर रिवाया अत तारीखिया या बसत तारीख अल अरबी। जी सादिक भाई, इसके अलावा आप क्या पॉइंट की बातें बताना चाहेंगे जो जी जैदान साहब के बारे में? जी हम्माद भाई, जैसे कि जुर्जी जैदान साहब को तो राइदुर रिवायात तारीखिया कहा ही जाता है। तो इनका मुकम्मल नाम अगर हम बता दें, इनका मुकम्मल नाम है जुर्जी हबीब जैदान। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो नाम तो याद कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो हमसे इस्मुल कामिल पूछ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जुर्जी हबीब जैदान इनका जो कि मुकम्मल नाम है। इनकी माँ का नाम है मरियम मतर। और इसी तरीके से इनका जो एक मशहूर मजल्ला है, 1892 में इन्होंने इसको कायम किया, मजल्ला अल हिलाल। तो अपने मामू नजीम मतर के साथ इन्होंने इस मजल्ले का क़याम किया है। बाकी अगर इस किताब के ताल्लुक से हम देखें, अल अरब क़ब्ल अल इस्लाम, तो ये किताब इनकी जो कि पब्लिश हुई है 1908 में। और तारीख़ अत-तमद्दुनुल इस्लामी इनकी ये किताब जो कि 5 अज्ज़ा में है, जिसके अंदर मतलब हर चीज़ के ज़माने जाहिलियत, इस्लामी, अब्बासी, इन सब मतलब असर हदीस की इन्होंने तारीख़ को जमा किया है। इस किताब को इन्होंने पब्लिश किया है 1902 से लेकर 1906 के माबैन ये किताब पब्लिश हुई है। और इनकी एक किताब है तारीख़ मिस्रुल हदीस। ठीक है, तो जैसे ये कह रहे हैं कि ये मिस्र की तारीख़ को बयान कर रहे हैं, तो ये किताब इनकी पब्लिश हुई है 1889 में। इस किताब को हम आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मिस्र के अदबा में से अब्बास महमूद अल-अक्कास साहब हैं, ताहा हुसैन साहब हैं। ये सब हज़रात हमारे 1889 के में ही पैदा हुए हैं, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इन्होंने मिस्र की तारीख़ जो लिखी है 1889 में ही इस किताब को पब्लिश किया है। और इसी तरीके से इनकी एक किताब है तारीख़ अल-मानूसिय्यतुल आम। ठीक है, तारीख़ अल-मानूसिय्यतुल आम, ये भी इनकी बहुत मशहूर किताब है तारीख़ के अंदर। क्योंकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही मैं यहाँ पर सारी किताबें आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे अक्सर बेशतर जुर्जी ज़ैदान के ताल्लुक से किताबें ही पूछी जाती हैं। अम्माद भाई एक किताब और लिख दें यहाँ पर, तराजिम मशाहिरुश-शर्क़, तराजिम मशाहिरुश-शर्क़। ठीक है, और एक पॉइंट वाली चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जैसे हमें मालूम है कि मतलब जुर्जी हबीब ज़ैदान की जितनी भी किताबें अक्सर बेशतर उन्होंने तारीख़ पर ही लिखी है। ठीक है, लेकिन इनकी एक किताब मिलती है जो कि उन्होंने नेचुरल साइंस में लिखा है। इनकी किताब है इल्म अल फ़िरासतुल हदीस, जो कि ये किताब उलूम तबइया में है। ठीक है, इल्म अल फ़िरासतुल हदीस, ये किताब इनके उलूम तबइया में है। और एक बात और मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा कि इनकी जो हिजरत है, ये मिस्र की तरफ इन्होंने हिजरत किया था 1881 में। जामियतुल काहिरा से इनका इल्तिहाक हुआ था तिब की पढ़ाई के लिए। ठीक है, हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमसे पूछ सकते हैं कि जुर्जी हबीब ज़ैदान मुहामी थे, तिब थे, ये क्या थे, इस तरीके से इन्होंने किसकी पढ़ाई की थी।
تو یہ مطلب انہوں نے طب کی پڑھائی کی تھی، جامعۃ القاہرہ سے ہی ان کا التحاق ہوا تھا، مصر کی طرف ان کی ہجرت تھی۔ اور آج کل جو آپ لوگوں سے ایک کوشچن پوچھا جا رہا ہے لینگویج کے تعلق سے، ٹھیک ہے، کہ مطلب کون سا ادیب کتنی لینگویج کو جانتا ہے، تو اس کو میں نے یاد کرنے کے لیے کچھ نیمونکس وغیرہ بنایا تھا، تو میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے ویورس کو بھی بتاؤں جس سے ان کا بھی فائدہ ہو، ان کے سارے ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے، آسانی سے اس کو یاد کر سکیں۔ تو بالکل حماد بھائی آپ لکھ دیں ابس فرن، ٹھیک ہے، عین با سین فا را نون، ٹھیک ہے، ابس فرن۔ تو اس سے مراد یہ ہو جائے گا کہ عین سے مراد آپ عربی کو لے لیں گے، ٹھیک ہے، عین اور با کو آپ ملا دیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا، عبری لینگویج ہو جائے گا۔ سین سے ہو جائے گی آپ کی سریانی لینگویج، فارا سے آپ کی ہو جائے گی فرانسیسی لینگویج، نون سے ہو جائے گی آپ کی انگریزی لینگویج۔ تو اس سے کیا ہے کہ ہم آسانی سے ان ساری لینگویج کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا بیسک سے اس کو مطلب رکھنا پڑے گا، اس کے بارے میں جاننا پڑے گا کون سی لینگویج ہے، پھر آپ نیمونکس کے ذریعے آسانی سے ان ساری چیزوں کو ریکیل کر سکتے ہیں۔ جی احمد بھائی، میرے خیال سے جی اس کتاب اس کوشچن کے تعلق سے یہ ساری معلومات بہت ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ صرف میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تاریخ و جی تمدن بالکل الاسلامی جو کتاب ہے، اس پر رد جس شخصیت نے کیا ہے اس کا نام ہے شبلی النعمانی۔ انہوں نے جو ہے اس کتاب پر رد کیا ہے، یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ کوشچن جی جو ہے یہ بھی بہت اہم کوشچن ہے، یہ ہمارے کورس میں تو نہیں ہے لیکن تھوڑی سی گفتگو کریں گے، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کریں گے۔ من اہم کتب مصطفیٰ صادق الرافی، مصطفیٰ صادق الرافی کی اہم کتابوں میں سے کون سی ہے؟ تو ابراہیم الکاتب آپ کو پتہ ہونی چاہیے کس کی ہے۔ ابراہیم الکاتب جو ہے مازنی صاحب کی کتاب ہے، اور تاریخ و آداب العرب یہ کتاب جو ہے رافعی صاحب کی ہے، جو کہ 3 اجزاء کے اندر ہے، اور النظرات جو ہے منفلوطی صاحب کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے النظرات بھی 3 اجزاء کے اندر ہے۔ اور جو رافعی صاحب کی تین اجزاء میں جو کتاب ہے، اس میں اس کے سلسلے میں جو ہے صادق بھائی کچھ بتانا چاہیں تو بتائیے۔ جی جی حماد بھی اس کتاب کے اندر مطلب 3 اجزاء میں تو یہ ہے تاریخ آداب العرب، تو اس میں اگر تھوڑا بیسک سی چیز ہم دیکھیں تو ان کا ایک خود کا رسالہ ہے، مطلب اس کتاب کا جو دوسرا جزء ہے اعجاز القرآن والبلاغت النبویہ کے نام سے مصطفیٰ صادق الرافی کا، جو کہ بہت ہی مشہور مقالہ ہے یہ، اور بہت ہی کنٹروورسیل ہوا تھا بعد میں۔ اور اسی سے مطلب اعجاز القرآن کے نام سے ایک رسالہ کس نے لکھا ہے، ابو بکر عبد القاہر الجرجانی نے، ٹھیک ہے، اعجاز القرآن کے نام سے ایک رسالہ ہے ابو بکر عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی، جو کہ آپ کے بلاغہ کے مؤسس مانے جاتے ہیں۔ اور میں مصطفیٰ صادق الرافی کے تعلق سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے جو ابو تھے یہ طرابلسی الاصل تھے، ان کی ماں جو تھی وہ حلبیہ یعنی سوری الاصل تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جیسے ان کے بارے میں آتا ہے یہ ایک لبنانی خاندان سے، تو آپ لوگوں کا ذہن یہ مطلب اس طرف جا سکتا ہے کہ یہ کیسے طرابلسی الاصل ہو سکتے ہیں، جبکہ لیبیا کی جو راجدھانی ہوتی ہے وہ طرابلس ہوتی ہے، لبنان کی راجدھانی جو وہ بیروت ہے۔ تو طرابلس الشام جو ہے وہ لبنان میں واقع ایک شہر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی شہر سے یہ مطلب بلانگ کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو طرابلسی الاصل کہا جاتا ہے۔ اور یہ طرابلس الشام جو ہے یہ لبنان میں واقع ایک شہر ہے، طرابلس الغرب جو ہے یہ آپ کی لیبیا کی راجدھانی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جانی چاہیے، کیونکہ جے این یو کے پی ایچ ڈی کے پی وائی کیوز میں یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی گئی ہیں۔ تو یہ مصر کے تنتم، ان کی ہجرت مصر کی طرف تھی، اور یہ مصر کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں 1880 میں، اور ان کی جو وفات ہوئی ہے 1937 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور مصطفیٰ صادق الرافی جب یہ اپنی عمر کے 30 سال میں تھے تو یہ ٹائیفائڈ کا بخار ان کو بہت زور کا ہوا تھا، تو یعنی پھر اس کی وجہ سے مطلب ان کے کان پر زیادہ افیکٹ ہوا تھا، تو یہ کیا ہو گئے تھے، بہرے ہو گئے تھے۔ ہمیں اتنی مطلب چیزیں ان کے تعلق سے معلوم ہونی چاہیے۔ اور ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا حماد بھائی، کہ انہوں نے مصر کا ایک وہ لکھا ہے، نشید لکھا ہے، جس کا عنوان ہے اسلمی یا مصر، ٹھیک ہے، بہت ہی مشہور نشید ہے، اسلمی یا مصر کے عنوان سے یہ انہوں نے مصر کا ایک نشید لکھا ہے، جسے ہم قومی ترانہ بول سکتے ہیں، جی جی اسلمی یا بالکل، مصر۔ جی 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 بالکل بالکل صحیح، یہ جو ہے بہت اہم پوائنٹ کی چیزیں تھیں اور بہت بنیادی چیزیں تھیں جس کو جاننا جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری تھا۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن بھی کافی اہم ہے اور کافی بڑی شخصیت کے بارے میں یہ سوال ہے۔ سلسلۃ کتب العبقریات من تالیفی، یعنی کتب العبقریات جو ہے وہ کس کا، جو سلسلہ ہے عبقریات والا جو سلسلہ ہے وہ کس کا ہے؟ تو محمود تیمور، احمد تیمور، عاشا تیموریہ، عباس محمود العقاد۔ تو پتہ ہونا چاہیے عباس محمود العقاد کی جو کا سلسلہ ہے، اسی سلسلے کی وجہ سے انہیں صاحب العبقریات بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کا ایک دوسری کتاب ہے الیومیات کے نام سے، جو کہ 1963 میں آئی تھی، اسی کتاب کی وجہ سے ان کو جو ہے صاحب الیومیات بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو احمد تیمور ہیں ان کے جو ہو گئے یہ بیٹے ہو گئے محمود تیمور، اور ان کے دوسرے بیٹے محمد تیمور ہو گئے، اور احمد تیمور کی بہن ہو گئی ہماری جو ہے عائشہ تیموریہ، اور محمود تیمور کی جو ہے پھوپھی ہو گئی۔ جی، عباس محمود عقاد کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ 1889 کے اندر اسوان کے اندر ہوتی ہے، اور جو ہے ان کی وفات جو ہوتی ہے 1964 کے اندر ہوتی ہے۔ اور جو جب یہ 6 سال کے تھے تو یہ جو ہے اسوان سے یہ
نکل گئے، اپنے شہر سے نکل گئے تھے، اور جب یہ 14 سال کے تھے تو یہ مصر پہنچے تھے، اور یعقوب سروف سے وہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ جی صادق بھائی، اور کیا بتانا چاہیں گے؟ اور یہ 14 سال کی عمر میں جو پہنچے تھے اس کی ڈیٹ تھی 1902، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے جب یہ مصر آئے تھے۔ جی صادق بھائی، کیا بتانا چاہیں گے؟ کچھ چیزیں جو ہے عبقریات کے سلسلے میں بہت پوائنٹ والی چیزیں ہیں۔ جی جی بالکل بالکل حماد بھائی، جیسے کہ ایک تو مطلب ان کو کہا جاتا ہے نا، کیونکہ انہوں نے بہت ساری اس طریقے کی کتابیں لکھی ہیں، جس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے مطلب سلسلہ تو عبقریات، یہ کوشچن میں اس وجہ سے یہاں سے پوچھا گیا ہے۔ تو اور اگر میں تھوڑا بیسک بات یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں، جسے ہم لوگوں سے ایک کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ مطلب حافظ ابراہیم کے تعلق سے باپ مصری ہے اور ماں ترکی ہے، اسی طریقے سے توفیق الحکیم کا بھی یہی وہ ہے، مصطفیٰ لطفی المنفلوطی، یہ تینوں حضرات سیم ہی ہیں، باپ مصری ماں ترکی۔ تو عباس محمود القاد کے تعلق سے بھی ہم سے پوچھ لیا جا سکتا ہے، تو ان کے ابو جو ہے وہ مصری ہیں، یعنی دمیاط سے ان کا تعلق تھا، ان کی ماں جو تھی وہ کردی تھی، ٹھیک ہے، باپ مصری دمیاتی، ماں جو تھی وہ کردیہ تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ عباس محمود القاد کے بارے میں کہ انہوں نے کسی سے مطلب پڑھا نہیں تھا، انہوں نے خود سے پڑھا تھا۔ ان کے بارے میں ایک مقولہ یہ بھی کہا جاتا ہے علم نفسہ بنفسی، کہ یعنی اس بندے نے خود سے پڑھا، خود سے سیکھا یہ ساری چیزیں، جس وجہ سے جیسے ہمارے مطلب ٹیچنگ میں ایک آتا ہے نا کہ مطلب ایک ہمارے وہ ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ جو لرنر ہوتے ہیں، یعنی جن کا مطلب کوئی کاریکولم وغیرہ نہیں ہوتا، وہ انسٹرکچرڈ وے میں پڑھتے ہیں، اور جو ڈیپینڈنٹ لرنر ہوتے ہیں جو ٹیچر پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو کہ ایک اسٹرکچر کے تھرو پڑھتے ہیں، یعنی پہلے بی اے پڑھیں گے، ایم اے کریں گے، پھر پی ایچ ڈی کریں گے، تو یہ ہم ان کو مان سکتے ہیں، اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یہ آپ کے انڈیپینڈنٹ لرنر میں یہ آتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ ان کو جمال عبد الناصر نے 1960 میں جائزہ الدولہ التقدیریہ دیا تھا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا، اور اسی طریقے سے جامعۃ المصریہ نے بھی ان کو کیا دیا تھا، الدکتورہ الفخریہ بھی دیا تھا، لیکن اس کو بھی انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اور مطلب 1938 کے بارے میں ان کے تعلق سے کچھ آتا ہے، جیسے کہ اگر میں کچھ سینچری 1938 سے ریلیٹ کروں، تو ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ مجمع اللغہ العربیہ میں 1938 میں ایک ممبر بنا دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر 1938 میں یہ مجلس الشیوخ میں بھی ایک ممبر بنے تھے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب راجیہ سبھا، اور 1929 میں یہ لوک سبھا میں بنے تھے، یعنی مجلس النواب میں یہ ممبر بنے تھے، 1938 میں یہ مجلس الشیوخ میں بنے ہیں، اور 1938 میں مجمع اللغہ العربیہ کے بھی ایک ممبر بنے ہیں۔ اور 1938 میں ان کی جو ایک روایہ ہے سارہ، جو کہ فی مواقف الحب میں انہوں نے لکھا ہے اور مجلہ دنیا میں اس کو پبلش کیا تھا، یہ بھی ان کی آئی ہے 1938 میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی بیسک سی چیز ہے۔ اور ایک بات میں اور یہاں پر کہنا چاہوں گا حماد بھائی، کیونکہ جیسے بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو رہی ہے ان کتابوں کے تعلق سے، جیسے ان کی یہ کتاب ہے الحکم المطلق فی القرن العشرین، ٹھیک ہے، اس کتاب کو انہوں نے لکھا تھا 1928 میں، ٹھیک ہے، 1928 میں انہوں نے لکھا تھا، پھر اس کے بعد یہ 1929 میں جیل گئے تھے، اور 9 مہینے کے لیے جیل گئے تھے۔ بادشاہ فواد کے بارے میں کچھ ایسے رسائل یا کچھ ایسے الفاظ وغیرہ کا انہوں نے استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو قید میں ڈالا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کتاب پر یہ قید میں گئے تھے، اور انہوں نے جو قید خانے میں کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے عالم السجود والقیود، ٹھیک ہے، عالم السجود والقیود، یہ قید خانے میں انہوں نے کتاب لکھا، اور قید خانے سے نکلنے کے بعد انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے وحی الاربعین۔ تو یہ تینوں ڈیفرنس ان کتاب کے تعلق سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کس وجہ سے قید میں گئے، اور کون سی کتاب انہوں نے قید خانے میں لکھی، اور قید خانے سے نکلنے کے بعد کون سی کتاب انہوں نے لکھی۔ کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہاں قید خانے کا لفظ آئے اور آپ کے ذہن میں یہ تینوں آپشن ہو، تو آپ فوراً مطلب کوئی نہ کوئی کتاب کو کلک کر دو، اگر بیسک سا ڈفرینس آپ کو نہ معلوم ہو تو غلطی ہو سکتی ہے۔ جی حماد بھائی، میرے خیال سے یہ ساری چیزیں بہت ہیں جو مجھے لگا کہ یہ پوائنٹ والی چیز یہاں پر ایڈ کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح، میں دوبارہ سے اگر دہرانا چاہوں تو الحکم المطلق فی القرن العشرین کتاب کی وجہ سے ان کو قید میں ڈالا گیا، اور عالم قید میں جو 9 مہینے انہوں نے گزارے اس کے اندر ایک کتاب لکھی عالم السدود والقیود، اس کے اندر قید خانے کی آپ بیتی بھی انہوں نے بیان کی ہے، اور دوسری چیزیں بھی اس کے اندر ذکر ہے۔ پھر جو قید سے نکل کر آتے ہیں 9 مہینے کے بعد، تو انہوں نے ایک بہت زبردست کتاب لکھی جس کو ہم جانتے ہیں وحی الاربعین کے نام سے۔ چلیے بہت اچھی بات ہے، نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ می زیادہ، ٹھیک ہے، می زیادہ یعنی ماریا الیاس زیادہ کر کے ان کا نام ہے، صادق بھائی اس کو کنفرم کریں گے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کو جو ہے محبوبہ کے طور پر جانا جاتا ہے جبران خلیل جبران کے، اور جبران خلیل جبران جب اپنی کتاب النبی لکھ رہے تھے، تو یہ جو ہے النبی کے بارے میں تصحیح ہو گیا، یا اس کو جو سب سے پہلے جس نے اس کتاب کو ریویو کیا یا سب سے پہلے جس نے اس کتاب کو دیکھا، وہ یہی می زیادہ ہیں۔ جبران خلیل جبران اور می زیادہ کے درمیان کبھی جو ہے شفن ملاقات نہیں ہوئی، کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا، یہ دونوں جو ہے رسائل سے ایک دوسرے سے جڑے رہے زمانے تک، تقریباً 20 سال سے زیادہ کا عرصہ جو یہ آپس میں جڑے رہے۔ جی صادق بھائی، اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟
جی حماد بھائی، اس شخصیت کے تعلق سے مطلب یہ ہمارا پی وائی کیوز کا کوشچن ہے، تو ہم زیادہ بہت ڈیٹیل میں پڑھ نہیں سکتے، لیکن میں بیسک چیز تھوڑا بہت جو مجھے معلوم ہے وہ میں یہاں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ماری می زیادہ جو ہے وہ آپ کی ایک لبنانی ادیبہ ہیں، کیونکہ ان کے ابو جو تھے وہ لبنان سے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ابو لبنان سے تھے، لیکن یہ پیدا لبنان میں نہیں ہوئی، ان کی ماں فلسطینیہ تھی، تو یہ فلسطین میں پیدا ہوئی ہیں، اور مطلب باپ کی طرف منسوب کر کے ان کو لبنانی ادیبہ کہا جاتا ہے۔ تو مجھے اتنا ہی معلوم ہے، اور ہمیں اس کوشچن کے تعلق سے زیادہ مطلب معلومات بھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ ہمارے سلیبس میں ہے بھی نہیں، ہم کیوں بوجھ بنے اتنا لے کر؟ جی کیا جی کہتے ہیں آپ؟ جی جی ایک چیز اور جو کامن سی چیز اگر ہم دیکھنا چاہیں، تو جس طرح ہمیں پتہ ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ ہماری جو ولادہ تھی ان کا جو ہے اندلس کے اندر سالون ادبی تھا، مطلب ادبی مجلس جمع کرتی تھی۔ اسی طرح می زیادہ کی بھی ایک ادبی مجلس جمع کرتی تھی، جن کے اندر بہت سارے شعراء ادبا آ کر اپنا کلام پیش کیا کرتے تھے۔ اور جیسا ولادہ کا کیریکٹر ہے، سیم اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو می زیادہ کا کیریکٹر ہے۔ آپ باقی چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں خود ہی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ لقبہ بلقب شاعر النیل، بہت اچھا سوال ہے، بہت کامن سوال ہے، لیکن بارہا پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ شاعر النیل کے لقب سے کن کو ملقب کیا گیا؟ اسماعیل صبری بادشاہ نہیں، حافظ ابراہیم۔ حافظ ابراہیم کو جو ہے ہمارے جو ہے شاعر النیل، اسی طرح شاعر الشام کے لقب سے ملقب کیا گیا، جن کی پیدائش جو ہے احمد شوقی کے بعد اور خلیل مطران سے پہلے ہوتی ہے۔ ان دونوں شخصیتوں کے بیچ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ احمد شوقی جن کو امیر الشعراء کا لقب دیا گیا، اور احمد شوقی اور حافظ ابراہیم، ان دونوں کی وفات جو ہوتی ہے 1932 کے اندر ہوتی ہے، لیکن حافظ ابراہیم پہلے چل بستے ہیں، احمد شوقی ان کے بعد جاتے ہیں۔ بارودی جن کو رائد الشعر العربی الحدیث کہا جاتا ہے، اور اسماعیل صبری بادشاہ یہ بھی جو ہے ان بارودی کے زمانے کے شاعر ہیں۔ جی صادق بھائی، ان کے بارے میں کچھ پوائنٹ کی باتیں آپ بتائیے، بہت ضروری ہے، بہت اہم شخصیت ہے جہاں تک میں ان کو سمجھتا ہوں۔ جی بالکل بالکل حماد بھائی، کیونکہ دیکھیے مطلب اگر لقب سے ہی ہم دیکھیں تو ان کے کچھ اور لقب ہیں شاعر النیل کے علاوہ، ٹھیک ہے، تو ان کو شاعر الشعب بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو شاعر المتحمس بھی کہا جاتا ہے، متحمس یا متحمس ہو سکتا ہے کچھ پروناؤنسیشن میں، اور ان کو شاعر الحدث بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر الحدث ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ کہتے ہیں کہ مصر کے اندر کچھ بھی واقعات وغیرہ ہوتے تو یہ فوراً کیا کرتے، اس پر قصیدہ لکھ ڈالتے، جیسے 1906 میں آپ کا جو حادثہ دنشوا ہوا، تو انہوں نے فوراً قصیدہ لکھ ڈالا حادثہ دنشوا کے اوپر، اس وجہ سے ان کو شاعر الحدث کہا جاتا ہے، اور ان کو شاعر القومیہ المصریہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شاعر القومیہ المصریہ، یہ ان کے جو بہت مشہور القاب ہے، جس کو حنا باقوری نے اپنی کتاب میں مطلب ذکر کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک حماد بھائی لوگوں کے درمیان یہ کنفیوژن ہے کہ ان کی مطلب ان کے ابو کی جب وفات ہوئی تھی تو یہ کتنے سال میں تھے، تو یہ دونوں آتھینٹک کتاب سے ہمیں ملتا ہے۔ حسن زیات نے اپنی کتاب میں 2 سال کا تذکرہ کیا، اور حنا فاقوری نے 4 سال کا تذکرہ کیا، تو میرے خیال سے دونوں تاریخ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، جس سے ہمیں کچھ وہ نہ ہو۔ اور ان کی پیدائش جو کہ سفینہ ذهبیہ میں ہوئی تھی، یہ تقریباً سبھی کو معلوم ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حماد بھائی اگر میں ان کے تعلق سے اور کچھ بتانا چاہوں، جیسے کہ انہوں نے یہ 1906 میں یہ جو حادثہ دنشوا جو ہوا تھا مصر کے اندر، تو 1906 میں ان کی شادی بھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو ان کی شادی مطلب 4 ہی مہینے تک مطلب تھی، ان دونوں کے درمیان تعلقات تھے، پھر ان کے درمیان مشاجرات وغیرہ ہوئی، جن کی وجہ سے ان کا طلاق ہو گیا، پھر اس کے بعد مطلب بیوی کا طلاق ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی، یعنی شادی 1906 میں ہوئی، 4 مہینے کے بعد جدائی ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد انہوں نے مطلب مرتے وقت تک انہوں نے شادی نہیں کیا تھا۔ اور حافظ ابراہیم کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ مطلب وکیل بننا چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ وکیل بننا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے وکیلی پڑھنے کے لیے مطلب یہ ابو شادی نامی ایک وکیل تھے، محمد ابو شادی نامی ایک وکیل تھے، ان کے پاس انہوں نے ایک لمبا فترہ یعنی ایک لمبا زمانہ وہاں پر گزارا، تو مطلب پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے، تو یہ وکیلی پڑھتے تھے لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، یعنی اس کے اندر ان کو کامیابی نہیں ملی، تو محمود سامی البارودی کے اشعار پر ان کی واقفیت ہوتی ہے، یعنی ان کا اطلاع ہوتا ہے، وہاں پر یہ پہنچتے ہیں، تو یہ ادب کی طرف ہی پھر وہیں سے مائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، محمود سامی البارودی کے اشعار کو ہی پڑھ کر یہ ادب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی دیگر کتابیں ہیں، ان کی دیگر قصائد ہیں، یہ تقریباً سبھی لوگوں کو معلوم ہے۔ ان کا حسن زیات نے ایک قصیدہ جو ذکر کیا ہے، قصیدہ الیابان، ٹھیک ہے، بہت مشہور قصیدہ ہے، ان کا ایک قصیدہ ہے قصیدہ الیابان، ان کا ایک قصیدہ ہے قصیدہ العمریہ جو کہ بحر بسیط میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے یہ قصیدہ قصیدۃ العمریہ، اور آپ کا ایک قصیدہ العمریہ جو کہ عمر قاضی البلنکوتی صاحب کا، جس کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں لکھا ہے، لیکن انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں لکھا ہے۔ جی صادق جی بھائی، اما جی صادق بھائی، حافظ ابراہیم جب یہ ناکام ہو گئے وکالت کے اندر،
تو اور محمود سامی البارودی کے اشعار ان کو ملے، اور انہوں نے محمود سامی البارودی کی ترقی دیکھی اور ان کا مقام و مرتبہ دیکھا، تو اس سے ایک دم جو ہے ان کو ہیرو مان لیا محمود سامی البارودی کو، اور سوچا جی کہ مکمل ویسا ہی میں بن جاؤں۔ اسی وجہ سے محمود سامی البارودی اس فوج میں گئے تھے، تو یہ بھی فوج میں گئے، اور جو ہے وہاں بھی لیکن جو ہے حافظ ابراہیم کی قسمت ساتھ نہیں آئی، اور وہاں بھی وہ ناکام ہی رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیکن دھیرے دھیرے جو ہے یہ شاعر الشعب شاعر النیل ہوتے ہوئے بہت ترقی کی، اور ان کو وہ مقام شاعری سے ملا جس کو وہ چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن یہ ان کے بارے میں ایک اہم بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جب ان کو سرکاری جاب ملی تو اس کے بعد جو ہے شاعری سے ان کا رجحان اس طرح کا نہیں رہا جیسا کہ سرکاری جاب ملنے سے پہلے یہ شاعر تھے۔ اس کا جو فترہ ہے، احمد شوقی کا جو فترہ ہے، وہ قوم سے، سماج کے لوگوں سے جڑنے کا فترہ جو ہے آخر زمانے کا ہے، اور حافظ ابراہیم سے قوم کے جڑنے کا جو فترہ ہے وہ شروعاتی زمانے کا ہے، جب تک وہ جو ہے سرکاری جاب میں نہیں تھے اس سے پہلے تک کا ہے۔ سرکاری جاب میں آنے کے بعد جو ہے ان کا جو ہے انٹریکشن جو ہے قوم سے جو ہے کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی نیکسٹ بالکل، کوشچن۔ حماد بھائی ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا، حافظ ابراہیم کے تعلق سے آتا ہے جس کو حسن زیاد نے لکھا ہے، ایک تو انہوں نے ملکہ وکٹوریہ کے مطلب یہ اس سے بہت زیادہ متاثر تھے اس ٹائم انگریزوں سے، تو ملکہ وکٹوریہ کا انہوں نے مرثیہ بھی کہا، ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے رسا کہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابو الفرج الاصفہانی کی جو کتاب ہے کتاب الاغانی کو یہ مطلب اتنی مرتبہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، یہ کہتے تھے اگر مجھ سے کوئی کہہ دے کتاب الاغانی کے تعلق سے کچھ بھی بتانے کے لیے، تو میں اس کے ہر ایک اجزاء کو، ہر ایک صفحہ کو، سب کچھ ماں ڈیٹیل میں بیان کر سکتا ہوں بغیر دیکھے ہوئے، اتنا زیادہ انہوں نے کتاب الاغانی کو پڑھ لیا تھا۔ یہ بھی ان جی کے تعلق سے ایک فیکٹ آتا ہو سکتا ہے، اگر کوشچن آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ جی 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 بالکل بالکل۔ صحیح۔ ایک تو حادثۃ الدنشوائے والی چیز جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ حافظ ابراہیم نے سب سے پہلے قصیدہ لکھا تھا، احمد شوقی نے بھی قصیدہ لکھا تھا، لیکن احمد شوقی نے جو ہے حافظ ابراہیم کے بعد قصیدہ لکھا تھا، اور جی حافظ ان کا ابراہیم ان کی کا پیروی کی تھی، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، ان کے ہی جی چیزوں کو جو ہے اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا۔ ان کے قصیدے کو حماد بھی ذکر دنشوا کہا جاتا ہے، اور ان کے والے کو حادثات دنشوا کہا جاتا جی جی صحیح ہے، یہ بات ہے۔ ڈفرینس ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک۔ جی جی بالکل صحیح۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ من اشہر مؤلفات جبران النثریہ، جبران کی نثری مؤلفات میں سے سب سے اہم مؤلفہ کون سا ہے؟ تو الاجنحہ المتکسرہ، المنقار، الاحمر، فی الارواء الحائرہ، من المہد الی اللحد۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے الاجنحہ المتکسرہ جو ہے یہ ان کی پہلی محبت کی داستان ہے سلمیٰ کرامہ سے، ٹھیک ہے، جو کہ 1912 کے اندر منظر عام پر آتی ہے، اور اس پر سب سے پہلے جو ہے نقدیہ مقالہ لکھنے والے ہیں میخائیل نوئما، جس کی وجہ سے، اس مقالے کی وجہ سے جبران اور میخائیل کے درمیان جو ہے ایک تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ایک روایہ کی شکل ہے، قصہ طویلہ یا روایہ کی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ الارواء الحائرہ تو نصیب عریضہ کی ہے۔ جی صادق بھائی، اس سوال کے سلسلے میں میرے خیال سے گفتگو ہو چکی ہے پہلے، کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی جی نئی جی جی ایڈ ہے تو بالکل بتائیے۔ بالکل، نہیں بالکل بالکل ہو چکی ہے، اور میرے خیال سے ہم لوگوں نے مطلب اس کی جو پریویس ویڈیوز تھی، ابھی ہمارا جو پارٹ 4 آیا اسی کے اندر شاید ہم لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی، جی میرے خیال سے جی آگے چلنا چاہیے ہم جی لوگوں کو۔ جی نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں تاکہ نیکسٹ کوشچن پہ ہم گفتگو کر سکیں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے کچھ یوں آ رہا ہے، من اشہر شعراء المہجر الشمالی۔ یہ بہت اہم سوال ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے بہت سے لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے اسی شخصیت کے بارے میں مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے من اشہر شعراء المہجر الشمالی جو ہے ایلیا ابو ماضی کو کہا جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جبران خلیل جبران اگرچہ رابطہ قلمیہ کے رئیس رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے یہ بات جس کے بارے میں کہی جاتی ہے وہ ایلیا ابو ماضی ہے۔ جی صادق بھائی کیا کہنا چاہیں گے سوال کے سلسلے میں؟ جی بالکل، میں ایک بیسک سا ڈفرینس بس یہی بولنا چاہوں گا کہ حماد بھائی جیسے اس طریقے سے اگر محجر کے شعراء میں سے اشہر الشعراء اس طریقے سے مطلب ہمیں پوچھ لیا جائے تو بلا جھجک ہم ایلیا ابو ماضی کے تعلق مطلب ایلیا ابو ماضی کی طرف ہی ہمارا ذہن جانا چاہیے، کیونکہ انہی کو محجر کے اندر مانا جاتا ہے، جس طریقے سے جاہلیت کے اندر ہم لوگ امرؤ القیس کو مانتے ہیں، انہی کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا جو شعر تھا الرابطہ القلمیہ سے ملنے سے پہلے، یعنی الرابطہ القلمیہ میں جب ان کا انضمام نہیں ہوا تھا تو ایک شعر تقلید تھا، لیکن رابطہ میں ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ مطلب ایک شعر تجدید کی طرف یہ چلے گئے، اسی وجہ سے ان کو محجر کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے رائد حرکت التجدید فی المحجر، ٹھیک ہے، رائد حرکت التجدید فی المحجر، ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بیسک سا ڈفرینس ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے مطلب کچھ گنے چنے ہی دواوین وغیرہ ہیں جو کہ 3 4 ہیں، ہم لوگوں کو مطلب اس کو خوب اچھے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جیسے ان کا ایک تذکار الماضی ہے جو کہ 1911 میں پبلش ہوا تھا، اور اس کتاب کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ اپنی عمر کے 22 سال میں تھے تب انہوں نے اس دیوان کو لکھا تھا۔ دوسرا ان کا یہ ہے کہ دیوان ایلیا ابو ماضی ہے، اس کا مقدمہ کہتے ہیں کہ جبران خلیل جبران صاحب نے لکھا،
اور اس کتاب کے اندر انہوں نے کہتے ہیں کہ دیوان میں محبت اور وطن سے محبت اور مطلب فلسفہ وغیرہ سے ریلیٹڈ یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھا ہے. 1918 میں اس کو انہوں نے پبلش کیا تھا. الجداول کا مقدمہ میخائیل نوائمہ نے لکھا ہے جو کہ یہ 1926 میں پبلش ہوئی تھی. اور الخمائل کا مقدمہ مطلب یہ 1940 میں یہ کتاب ان کی پبلش ہوئی ہے. الطبر والتراب ان کی جو کتاب ہے کہتے ہیں 1960 میں، اور کچھ لوگوں نے 1962 میں بتایا ہے یہ پبلش ہوئی ہے. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا جو کہ بالکل بیسک سی چیز ہے، جو ہمیں آسام والی شفٹ میں یہ کوشچن پوچھا بھی گیا تھا کہ وہ مطلب وہ کون سا شاعر ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جو مطلب ہر روز مطلب 2 میل کی مسافت پر یہ مطلب مدرسے کی طرف پڑھنے کے لیے جاتے تھے جب یہ اپنی عمر کے 7 سال کے تھے. ٹھیک ہے، یعنی 7 سال کی عمر میں ہر روز یہ 2 میل کی مسافت یہ پیدل چل کر جاتے تھے پڑھنے کے لیے. اور مطلب پڑھنے کے لیے کیا جاتے تھے، ان کا ایڈمیشن بھی نہیں تھا. وہاں ایک مدرسہ تھا، مطلب یہ چوری چوری مدرسے کی کھڑکی سے یہ سنتے تھے. اور اس مدرسے کے مدیر تھے الشیخ ابراہیم المنذر. ٹھیک ہے، جیسے اس مرتبہ ہم سے پوچھا گیا، ہو سکتا ہے مدرسے کے تعلق سے مدرسے کے مدیر کے تعلق سے پوچھ لیا جائے. تو یہ جس مدرسے کی کھڑکی سے یہ مطلب چپکے چپکے ساری محاضرات وغیرہ کو سنتے تھے، اس مدرسے کے مدیر تھے الشیخ ابراہیم المنذر. تو الشیخ ابراہیم المنذر یہ ان کو روز بھگاتے تھے، روز کہتے تھے یہ کون سا بچہ ہے روز آ کر مطلب کھڑکی کے باہر کھڑا رہتا ہے. تو جب انہوں نے ان کے لگن کو دیکھا کہ پڑھنے کے حوصلے کو دیکھا، تو انہوں نے مطلب ان کو بلا کر فری میں ہی ان کا ایڈمیشن دے دیا. پھر اس کے بعد یہ وہاں پر پڑھتے رہے. یہ ایک فیکٹ سی چیز ہے، مجھے لگا یہ بتا دینا چاہیے. جی جی کیا بالکل. اماد بھائی؟ بالکل صحیح، بہت فیکٹ کی چیز ہے. جب یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ 2 میل کون جاتا تھا، تو یہ سوال ضرور پوچھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے آگے ہی یہ بات لکھی ہوتی ہے جہاں بھی کتاب میں جی یہ بات لکھی ہوتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. ہمیں ان کے دواوین کی ترتیب بالکل یاد رکھنی چاہیے کیونکہ جو ہے پریویس کوشچنس میں جو ہے دواوین کی ترتیب جو ہے بارہا پوچھی گئی ہے. ٹھیک ہے، افقات صاحب کے دواوین کی ترتیب ہو گئی، ماضی صاحب کے دواوین کی ترتیب ہو گئی. ان دونوں کی دواوین کی ترتیب جو ہے بارہا پوچھی جاتی ہے. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف الیاس فرحات جو ہے مہجر الجنوبی سے تعلق رکھتے ہیں. ایک بات میں بتا دوں، جبران خلیل جبران اور ایلیا ابو ماضی تو مہجر الشمالی سے ہیں، لیکن الیاس فرحات کا تعلق جو ہے مہجر الجنوبی سے. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. نیکسٹ کوشچن 28 نمبر کوشچن ہے. فتح البیان فی مقاصد القرآن کتاب الفہ. فتح البیان فی مقاصد القرآن ایک کتاب ہے، یہ کس کی ہے؟ نواب صدیق حسن خان کی، شاہ عبدالعزیز صاحب کی، رفیع الدین شاہ کی، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی. کن کی کتاب ہے؟ صادق بھائی کیا بتانا چاہیں گے اس کتاب کے سلسلے میں؟ جی، یہ فتح البیان فی مقاصد القرآن یہ جو کتاب ہے حماد بھائی، یہ مطلب جس ٹائم کا کوشچن ہے اس ٹائم یہ کتاب 4 اجزاء میں تھی. ٹھیک ہے، لیکن اب اس کتاب کا نیا ایڈیشن آیا، ہر جگہ آپ کو ملے گا کہ یہ کتاب 10 اجزاء میں ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ اب اگر یہ کوشچن آئے فتح البیان کے تعلق سے تو ہمیں 10 اجزاء پہ ہی جانا چاہیے، کیونکہ مطلب جو ہمیں مطلب بہت ساری نیو نوٹ دیکھنے کو مل گئی ہے، پھر ویکیپیڈیا وغیرہ پہ ہر جگہ یہ 10 اجزاء میں مل رہی ہے. تو یہ نواب صدیق حسن خان القنوجی صاحب کی کتاب ہے. ان کو جلال الہند بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جلال الہند سے مطلب ان کا وہ لقب ہے. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مطلب ایک دن میں 10 صفحات لکھتے تھے، یہاں تک کہ تھوڑے سے ایام میں یہ ایک ضخیم کتاب مکمل کر دیتے تھے. یہ 10 صفحات ایک دن کے اندر لکھتے تھے. جیسے انور شاہ کشمیری کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 200 صفحے کا مطالعہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ کے ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ایک دن میں 40 صفحہ لکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری بیسک سی چیزیں. تو جیسے ہمیں معلوم ہے کہ یہ نواب صدیق حسن خان القنوجی صاحب نے انہوں نے مطلب جو کتاب لکھی صرف عربی میں نہیں لکھی، انہوں نے فارسیہ میں بھی کتاب لکھی ہے، انہوں نے ہندی لینگویج میں بھی کتاب لکھی ہے. اسے ایک ان کی مشہور سی کتاب ہے مسک القیام، جو کہ یہ مطلب 2 جلد میں ہے. بلوغ المرام کی شرح ہے، یہ کتاب ان کی فارسی میں ہے. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا یہ مطلب ڈسکشن کر رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے یہ کتاب ان کی عربی میں ہے. تو یہ کتاب عربی میں نہیں ہے، یہ کتاب ان کی فارسی میں ہے، 2 اجزاء میں ہے یا 2 جلد میں. بلوغ المرام کی یہ کتاب شرح ہے. اور ان کی ایک کتاب فارسی میں ہے جو کہ مطلب بہت مشہور ہے، شمع انجمن فی شعراء الفرس. ٹھیک ہے، شمع انجمن فی شعراء الفرس. کیونکہ جو انڈو عرب لٹریچر سے ہمارے سلیبس میں ہمیں تالیفات پر ہی فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ تالیفات سے ہی ان کے تعلق سے کوشچن پوچھا جاتا ہے ہم سے. اور میں ایک کتاب کا تذکرہ اور بھی کر دیتا ہوں جو کہ یہاں پر ان کی جو کتاب ہے مطلب ہندی لغت میں ہے، کشف الالتباس اما وسوس به الخناس. ٹھیک ہے، یا کشف الالتباس ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ فی اللغہ الہندیہ میں ہے ان کی یہ کتاب. کشف الالتباس یہ کتاب ان کی فی اللغہ الہندیہ میں ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہ جو ہے یہ کتاب جو ہے اللغہ الہندیہ کے اندر ہے. جی نواب صدیق حسن صاحب کا جو ہے چیپٹر بہت لمبا ہے. جب ان کی شخصیت پہ کوئی سوال آئے گا تو وہاں جو ہے ڈیٹیل میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ نواب صدیق حسن صاحب کون تھے اور کیا کیا تھے. ٹھیک ہے نا؟ نیکسٹ جی کوشچن جی کی طرف چلتے ہیں. اعلام النصر الشعراء فی العصر الحدیث، یہ کتاب جو ہے کس نے لکھی ہے؟ اعلام النصر الشعراء فی العصر الحدیث. سر کتاب کا نام جو ہے بالکل صحیح نہیں لکھا گیا ہے.
लेकिन सादिक भाई इस सवाल के सिलसिले में आप कुछ बताइए। जी, ये किताब जो है इनकी मोहम्मद यूसुफ कौकन साहब की है, ठीक है, ये मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही होंगे। तो हम लोग भी इस किताब मतलब इनके ताल्लुक से मतलब कुछ भी नहीं पढ़ सकते ना देख सकते क्योंकि नहीं, लेकिन हाँ किताबों अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तो हम कम से कम क्वेश्चन के ताल्लुक से हम इतना ज़रूर जान सकते हैं कि ये किताब किनकी, मोहम्मद यूसुफ कौकन साहब की। क्योंकि अगर आपके नेट में नहीं पूछा गया तो आपसे पीएचडी वगैरह के एंट्रेंस में या मतलब जो लोग एमए वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे ये किताब ज़रूर पूछी जा सकती है, ठीक जी है। तो जी हमें जी मालूम होना चाहिए कि ये मोहम्मद यूसुफ कौकन साहब की किताब है। इसी तरीके से मिलती जुलती किताब एक आती है ताहा हुसैन की, मिन हदीस शेर वन नस्र, ठीक है, मिन हदीस शेर वन नस्र, जो ये ताहा हुसैन की किताब है। बिल्कुल सही है। चलिए इसके सवाल के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिन अशहर आसार अब्दुल हक अद्देहलवी। ये वैसी शख्सियत है जिनके बारे में सवाल जो है 2021-20 तक के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है। इसलिए इनको जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इनकी किताबों का जो है हमें कम से कम पता होना चाहिए, क्योंकि इनसे सवाल जो है 2020 तक दिखे हैं मुझे। 2021 में कोई क्वेश्चन शायद नहीं आया था, लेकिन फिर भी इनको इनकी किताबों को ज़रूर हम देखेंगे। पहले ये हमारे कोर्स में थे। तो ये जो जी मदारिजुन नबुवा जो किताब है ये इन्हीं की किताब है। फतहुल बयान फ़ी मकासिदिल कुरान ये तो हमारे नवाब सिद्दीक खान साहब की है, जैसा कि हमें पता चल गया है। ये मदारिजुन नबुवा के बारे में कुछ बताएंगे क्या सादिक भाई, या इनकी कोई जी दूसरी किताब जो जी जी पीवाईक्यू से पूछी जाती है हमेशा? जी जी, ये मदारिजुन नबुवा इनकी जो किताब है हम्माद भाई, ये फारसिया में इन्होंने लिखा था और ये दो मतलब जिल्द में इनकी ये किताब है, ठीक है। ये फारसी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है और ये किताब इनकी जो कि 2 जिल्द में है। दूसरी बात ये है कि अब्दुल हक अद्दहलवी का हमें मुकम्मल नाम जानना है, अब्दुल हक बिन सैफुद्दीन मुहद्दिस अद्दहलवी, ठीक है। नाम भी हमसे पूछा गया है पीवाईक्यूज में, अब्दुल हक बिन सैफुद्दीन मुहद्दिस अद्दहलवी। यही ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले हदीस को लेकर यही आए हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस अद-देहलवी, तो वो इनके बाद के हैं। अब्दुल हक बिन सैफुद्दीन मुहद्दिस अद-देहलवी ये सबसे पहले के हैं, ठीक है। और इस तरीके से मैं इनकी मतलब एक दो मशहूर किताबों का तज़किरा यहाँ पर करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी एक किताब है तहक़ीक़ुल इशारा इला तामीमिल इशारा बिल जन्नह, तहक़ीक़ुल इशारा इला तामीमिल इशारति बिल जन्नह, ठीक है, इला तामीमिल इशारति बिल जन्नह, ये एक इनकी बहुत मशहूर किताब है। दूसरी ये कि इनकी एक किताब है अखबारुल अखयार, जी जी, अखबारुल अखबारुल अखयार अखयार तो इनकी एक। कई बार पूछी गई। जी जी, इस किताब को जिक्रुल औलिया भी कहा जाता है, इस किताब का दूसरा नाम है, इसको जिक्रुल औलिया भी कहा जाता है। जैसे कि 2018 में इस किताब के अंदर से उन्होंने क्वेश्चन किया था कि इसके अंदर जो सालिहात का इन्होंने तस्करा किया यानी औरतों का, वो मतलब कितने तबकात में उन्होंने मतलब बांटा, ये कितनी सालिहात का इन्होंने तस्करा किया, ठीक है। तो अखबारुल अखयार में इन्होंने क्या किया है, 5 सालिहात का तस्करा किया है इन्होंने, 14 मजाजीब का तस्करा इन्होंने किया है, ठीक है। और इस किताब को इन्होंने हिजाज में लिखा था, ठीक है। और इस किताब को फिर उन्होंने किसको, इस किताब को उन्होंने हदिया भी किया था बादशाह जहांगीर की खिदमत में, ठीक है। जहांगीर की खिदमत में इन्होंने इस किताब को फिर हदिये में भी पेश किया था। तो इस किताब के अंदर का जो करेक्ट है वो यही है, क्योंकि हमें अंदर से एक मरतबा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि सालिहात के कितने हैं, तो हो सकता है हमसे अगली मरतबा मजाजीब का भी पूछ सकते हैं अगर पीवाई की उसको बेस बना ले। तो जी जी हिजाज में लिखा बिल्कुल। था और जहांगीर की खिदमत में इस किताब को इन्होंने पेश किया था। जी, जी। ये तो कन्फर्म सी बात है कि जब भी कोई पेपर बनाने बैठता है तो जो है उसके सामने पीवाईक्यूज़ ज़रूर होते हैं। क्योंकि जो है उनको करना ये होता है कि जो पीवाईक्यूज़ में आ गए हैं उन सवालात को नहीं करना है। तो जब हम देखते हैं, हम भी अगर क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो जब हम पीवाईक्यूज़ सामने रखेंगे तो उसी पीवाईक्यूज़ से कोई दूसरा क्वेश्चन हमारे ज़हन में आ जाता है। तो इस तरह जी की बिल्कुल। चीज़ें पीवाईक्यूज़ करने का यही फ़ायदा होता है कि हमें पता चले कि यहाँ से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके आस पड़ोस में कौन सा क्वेश्चन और आ सकता है। जी सादिक भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 31st नंबर क्वेश्चन है, अव्वल नाक़िदिन फिल मजाल अन-नक़दी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला नाक़िद जिसे हम कहते हैं नाक़िद, वो है हमारे कुदामा बिन जाफ़र। देखिए क्या लिख रखा है, कदरमा बिन जाफ़र। ठीक है, सबसे पहले नक़्द में अगर किताब किसी ने लिखी है, अगर इस तरह का सवाल आता है तो इब्न सल्लाम अल-जमही का, ठीक है, इब्न सल्लाम अल-जमही साहब का नाम आता है तबक़ातुश शुअरा। लेकिन यहाँ पे सवाल जो पूछा जा रहा है कि फ़न्नी नाक़िद, फ़न्नी एतबार से जिसने नक़्द किया है और जिनकी किताब को जो है फ़न्नी नक़्द की पहली किताब शुमार की जाती है, वो कुदामा बिन जाफ़र हैं, जिनका शुमार जो है 4ठी सदी हिजरी के नाक़िदीन में होता है। 3री सदी हिजरी के आखिर और 4ठी सदी हिजरी के नाक़िदीन में होता है। और जो यहाँ पे इब्न रशीद क़ैरवानी साहब हैं, उनका भी ताल्लुक़ नाक़िदीन में से है, और ये भी जो है हमारे 4ठी सदी हिजरी के हैं। और मोहम्मद मंदूर और शौकी ज़ैफ़ी जो है असर हदीस के नाक़िदीन में इनका शुमार होता है। जी सादिक भाई,
इस सवाल के सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? क्या जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हो? जी बिल्कुल, इस क्वेश्चन के ताल्लुक से आपने जो बताया बिल्कुल भी सही बताया। और जैसा कि हम भी मतलब ऐसा होता है ना कि समटाइम हमें जो तारीख पैदाइश याद होती है तो उस एतबार से भी हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ऐसा होता है कि हमारा जहन काम नहीं करेगा कि मतलब नाक़िदीन में से तो यहाँ पर सभी हजरात हैं, ठीक है, तो हम उनका तबका उनकी तारीख पैदाइश के एतबार से ही मतलब पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर उस एतबार से क़ुदामा इब्न जाफ़र ही होंगे, क्योंकि इब्न रशीद जो है वो उनके बाद के आते हैं। तो अब हमें क्या जानना है? क़ुदामा इब्न जाफ़र का मुकम्मल नाम जानना है। अबुल फ़र्ज क़ुदामा इब्न जाफ़र इब्न ज़ियाद अल बगदादी। तो अबुल फ़र्ज जो मैंने पहले भी कहा, जिस नाम के आगे अबू आता है वो अक्सर बेशतर क्या होती है, वो कुन्नियत होती है। तो ये उनकी कुन्नियत हो गई, अबुल फ़र्ज क़ुदामा इब्न जाफ़र इब्न ज़ियाद अल बगदादी। ये मतलब बगदाद में पैदा भी हुए और बगदाद में इनकी वफ़ात हुई है। तो ये कहते हैं कि मतलब खलीफा अल मुक्तफ़ी बिल्लाह के हाथ पर, ये नसरानी थे, खलीफा अल मुक्तफ़ी बिल्लाह के हाथ पर इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। और मुती अब्बासी बिल्लाह के ज़माने में इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है, ये तबका हमें मालूम होना चाहिए, मुती अब्बासी बिल्लाह के ज़माने में इनकी वफ़ात हुई है। तो इनकी नक़द में अगर हम किताब देखें जिनसे इनका शुमार किया जाता है, तो इनकी वही किताब, इनकी दो बहुत मशहूर किताब है। एक तो इनकी किताब नक़्दुश्शेर, ठीक है, यही जो कि नक़द में मानी जाती है, बहुत मशहूर है। और एक इनकी एक किताब है, एक नक़्दुश्शेर इनकी एक किताब है, दूसरी किताब इनकी नक़्दुन्नस्र है, जिनको किताबुल बयान से जाना जाता है। एक किताब इस तरीके से इनकी है जवाहिरुल अल्फाज, ठीक है, जवाहिरुल अल्फाज है। दूसरी किताब इससे मुस्तबहात किताब है जो कि उनकी है अब्दुल कादिर अल फसवरी की जवाहिरुल अशार उनकी किताब है, ठीक है। इनकी जवाहिरुल अल्फाज है, उनकी क्या है, जवाहिरुल अशार है। और दूसरी बात ये भी है कि कुदामा इब्न जाफ़र के ताल्लुक से ही आता है कि इसी बंदे ने सबसे पहले शेर की तारीफ की कि शेर क्या है, कलामुन मौज़ून मुक़फ़्फ़ा व अन्नहु सनाअ, ठीक है, कि मतलब कलाम के ताल्लुक से इन्होंने, मतलब शेर के ताल्लुक से शेर की जो तारीफ़ की है कुदामा इब्न जाफ़र ने ही की है। तो कुदामा इब्न जाफ़र की जो महारत है, यानी जो इनको मालूमात है, वो किस फील्ड में है, वो भी हमसे पूछ सकते हैं। तो बलागत और हिसाब में, ठीक है, बहसुन से हम लोग कह सकते हैं कि बा और हा जो है, तो यानी बलागा और हिसाब में ही इनकी महारत है, बलागा और हिसाब। तो आपसे बलागा मंतिक भी दे सकते हैं, आपसे और भी कुछ दे सकते हैं, अगर पूछना चाहें तो बलागा और हिसाब में ही इनकी महारत है। तो कुदामा इब्न जाफ़र ये वही शख्स हैं, जैसे कहते हैं कि इब्नुल मुअतज़ की जो किताब है, यानी इल्मुल बदी की जो मुअस्सिस है इब्नुल मुअतज़, उन्होंने 17 किस्म का इजाफा किया था। उनके मरने के बाद इन्होंने 3 किस्म का इजाफा किया है, जो कि उनकी जो किताब है इब्नुल मुअतज़ की जो किताब है। तो उस वजह से हम कहते हैं कि 20 उलूम व फ़ुनून मुख्तलिफ जो आते हैं कुदामा इब्न जाफ़र के 3 मिला कर आते हैं। क्या हम्माद भाई, वो यही बात है ना, इन्होंने 3 का ही इजाफा किया है। जी सादिक भाई, इस सिलसिले में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। मैं बहुत कंफर्म सी बात नहीं बता पाऊंगा। मैंने एक जगह पढ़ा है कि इन्होंने 20 उलूम का इजाफा किया है, जिसमें से 7 उलूम जो हैं वो कुदामा इब्न जाफ़र और जो है इब्न मुअतज़ के मुश्तरका हैं। और बाकी जो है 13 उलूम जो है हमारे कुदामा बिन जाफ़र के नए हैं, जो कि इब्न मुअतज़ ने नहीं बयान किए थे। इब्न मुअतज़ ने 17 बयान किए थे और कुदामा इब्न जाफ़र ने 20 उलूम का बयान किया है, जिसमें से 7 दोनों के अंदर मुश्तरक हैं। और जो है 13 जो है कुदामा इब्न जाफ़र के ऐसे हैं जो कि इब्न मुअतज़ के यहाँ नहीं थे। मैंने ये बात भी पढ़ी है। और मैंने दूसरी बात ये पढ़ी है कि जो है 3 उलूम का सिर्फ इजाफा किया है। मैं अभी तहकीक में हूँ, अगर कोई सही बात अगर मुझ तक पहुंची तो मैं ज़रूर जो है नेक्स्ट किसी भी सवाल में मैं ज़रूर इसको बताऊंगा। हमारे व्यूवर्स में से किसी को, अगर किसी ने भी तहकीक की है, तो वो ज़रूर हमें इससे आगाह करे, ताकि हमारा भी फ़ायदा हो और हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो इस सवाल उनके ज़हन में एक सवाल ज़रूर आया होगा मेरे कहने के बाद, तो उनकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाए। ठीक है ना सादिक भाई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है। नख्तु शेर, देखिए अभी खुदामा बिन जाफ़र के सिलसिले में सवाल आया, अब यहाँ पे जो है किताब से पूछ ली कि नख्तु शेर किसकी किताब है। तो जब हमने ऊपर ही बता दिया कि किताब किसकी है, खुदामा इब्न जाफ़र की, इन्होंने ऑप्शन भी बदलने की जो है कोई वो नहीं की है। जो ताहा हुसैन सिर्फ मोहम्मद बंदूर से बदल दिया है, बाकी 3 ऑप्शन सेम रख दिया है। जी, नख्दुश शेर के किताब के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कितने अज्जा में है, या इसके बारे में क्या, इसके मबाहिस किस तरह के हैं, कुछ बताएंगे आप इस सिलसिले में? जी जी अहमद भाई, हमने तो बहुत देखने की कोशिश की थी, क्योंकि इनकी एक किताब है इब्न कुतैबा की जो किताब अश्शर व शोरा, दूसरी इब्न सल्लाम अल जुमही की जो किताब है, कि हम इन दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंस या कुछ अज्जा वगैरह को जान सकें, ठीक है। तो हमें इन दोनों के ताल्लुक से मिला, लेकिन नक़्दुश शेर के ताल्लुक से हमें कुछ नहीं मिला। तो ओवरऑल हम यही बता सकते हैं ये किताब जो कि नक़्द में है, बस हम जी हमें तो यही मालूम। बाकी हमारे व्यूवर में से अगर किसी को और कुछ मालूम हो अज्जा वगैरह के ताल्लुक से, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, अगर उनको कुछ मालूमात मिलती है। हमें तो इसके ताल्लुक से कुछ मिला नहीं, हमने तो देखने की कोशिश की थी, बहरहाल कुछ मिला नहीं। जी जी, बिल्कुल सही। और खुदामा इब्ने जाफ़र के बारे में ये देखा, इनकी पैदाइश और वफात आप बताएंगे कब कब हुई है इनकी और कहाँ कहाँ हुई?
جی جی بالکل، یہ دیکھیے بغداد ہی میں یہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 275 ہجری میں یہ پیدا ہوئے ہیں اور 337 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اوپر والے کوشچن میں ہم نے بتا دیا تھا کہ ان کا زمانہ کیا تھا اور وفات کس زمانے میں ہوئی ہے۔ تو یہ نصرانی تھے، ٹھیک ہے، یہ نصرانی تھے، یہ خلیفہ المقتفی باللہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ جی جی، میں آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری جی کنفیوژن ہے، آپ اگر اس کو دور کریں تو بڑا اچھا رہے گا، کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابن قتیبہ سے ملاقات کی، اور کافی جو ذکر آتا ہے، جن ایسے لوگوں کا ذکر آتا ہے جو 280 تک جن کی وفات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے ہوا کہ جو ہے 280 میں وفات ہو گئی ہے، ان سے ان کی ملاقات ہے، اور یہ 275 میں پیدا ہوئے ہیں؟ کیونکہ میری یہ ایک ہم نے تو تحقیق ہے، ایک دوسری تحقیق ہے جو میں آپ کے بعد بتاؤں گا، شاید وہ صحیح ہو اگر آپ اس کو دیکھیں تو، پہلے آپ اگر کچھ جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بتائیے۔ نہیں نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں سنا کہ یہ ابن قتیبہ صاحب سے ان کا کچھ تعلق تھا، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بتا دیں۔ جی جی، مجھے یہ ہے کہ میں نے کئی جگہ پہ پڑھا کہ ابن قتیبہ وغیرہ سے یہ تعلق ہے، تو ان کی جو ڈیٹ ہے، ایک ڈیٹ آتی ہے 259 کی، ان کی اچھا وفات اس پیدائش کے سلسلے میں ایک ڈیٹ آتی ہے کہ 259 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھا اور اس اعتبار سے جو ہماری جو ہے یہ ڈیٹ جو ہے، اور اس میں جو انگلش والی جو ڈیٹ ہے، میلادی والی جو ڈیٹ ہے، وہ ڈیٹ اور 259 ہجری والی ڈیٹ جو ہے وہ سیم آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ میری جو ہے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، تو میں اس تحقیق تک پہنچا کہ جو ہے ان کی پیدائش کو جو ہے ہمیں 259 اگر ہم مانتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا، لیکن یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ 259 تو ذہن میں رکھیے ہی رکھیے، لیکن 275 بھی ذہن میں رکھیے، جو ہے سوال کے اعتبار سے جو ہے آپ جواب دینے کی کوشش کریں گے، ایسا کوئی اگر سوال آتا ہے تو، کیا کہتے ہیں صادق بھائی؟ جی جی بالکل بالکل۔ ٹھیک ہے، یہ میری ایک نئی چیز جو ہے میں نے تحقیق کی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں اس کو۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، نیکسٹ کوشچن ہمارا 33 نمبر کا کوشچن ہے، دیکھتے ہیں سوال کیا نکل کر آتا ہے۔ او من آثار ہی الشعر والشعراء، یہ سوال بہت اہم ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس سے جو ہے اب ڈیپلی کوشچن آ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے صادق بھائی اس سوال پہ جو ہے کافی کچھ بتانے والے ہیں ہمیں۔ الشعر والشعراء یہ کتاب جو ہے بنیادی طور پر ہمارے جو ہے ابن قتیبہ صاحب کی کتاب ہے، ابن قتیبہ الدینوری صاحب کی، اس کے اندر تقریباً انہوں نے 206 شعراء کی جو ہے کا ذکر کیا ہے، اور انہوں نے شعراء کا ذکر کرنے میں کسی ترتیب کا خیال نہیں رکھا ہے، ترتیب کا خیال نہیں رکھا ہے، جیسا کہ انہوں نے زہیر بن ابی سلمہ کے ساتھ جو ہے کعب کا ذکر کر دیا ہے، کعب بن زہیر کا باپ بیٹے کا رشتہ ہے، ترماح بن حکیم کے ساتھ جو ہے دوسرے شعراء کا ذکر کر دیا ہے جو اس زمانے میں جو ہے سیاست سے جڑے ہوئے تھے، یا اس طرح کے جو ہے ایک دوسرے سے جو قریب قریب تھے ان شعراء کا آپس میں ذکر کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے امرؤ القیس سے جو ہے یہ شروعات کی انہوں نے اس کتاب کی، اور 206 شعراء پر جا کر انہوں نے اس کتاب کو ختم کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے 5 جو ہے بنیادی جو ہے چیزوں کو بیان کیا ہے طمع و تکلف کے بارے میں، اسی طرح جس کی تفصیل جو ہے میں صادق بھائی سے سننے کی کوشش کروں گا، اور انہوں نے اختلاف کیا ہے اس کتاب میں ہمارے ان سے پہلے آنے والے ناقد ابن سلام الجمحی صاحب سے، جو انہوں نے طبقات الشعراء میں جو ہے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس سے انہوں نے اس کتاب کے اندر جو ہے اختلاف کیا ہے۔ جی صادق بھائی، میں اس کتاب کے سلسلے میں آپ سے ڈیٹیل گفتگو چاہتا ہوں، کیونکہ یہ کتاب بہت اہم ہے میری نظر میں۔ جی جی بالکل بالکل، حماد بھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کتاب کے اندر 206 تراجم ہیں، اور یہ کتاب جو کہ 2 اجزاء میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہیں پر بات کریں ابن سلام الجمحی صاحب کی جو کتاب ہے، مطلب طبقات فحول الشعراء، اس کتاب کے اندر 114 تراجم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں الشعر والشعراء کے اندر، جو جس طریقے سے ہم سے پی وائی کیوز میں ایک کوشچن پوچھا گیا ہے کہ اس کتاب کے اندر یعنی ابن قتیبہ نے کون کون سے قضایا کو اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا مطلب ایک انہوں نے 5 قضیہ کو اٹھایا ہے، تو ان کا جو پہلا قضیہ ہے قضیۃ القدیم والحدیث، ٹھیک ہے، قضیۃ القدیم والحدیث، اور ان کا دوسرا قضیہ جو ہے قضیۃ اللفظ والمعنی، ان کا دوسرا قضیہ ہے قضیۃ اللفظ والمعنی، اور ان کا تیسرا قضیہ ہے قضیۃ الطبع والتکلف، یہ ان کا تیسرا قضیہ ہے۔ جی جی، قضیۃ اللفظ والمعنی میرا یہاں پہ جو ہے، چلیے، اور اس کے تیسرا قضیہ کون سا ہے؟ قضیۃ الطبع والتکلف، یہ وہی والا قضیہ جو آپ کے پیپر میں آپ سے پوچھا جا چکا ہے کہ ابن قتیبہ نے اپنی کون سی کتاب میں قضیۃ الطبع والتکلف کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کوشچن آپ سے پوچھا گیا اس قضیے سے۔ اور ان کا جو چوتھا قضیہ ہے قضیہ اختلاف الشعر شاعر باختلاف الاحوال، ٹھیک ہے، قضیہ اختلاف الشعر باختلاف الاحوال، یعنی شاعر کے شعر کے اختلاف احوال کے مطابق، یعنی احوال کے اختلاف سے، اس طریقے سے۔
اور ان کا جو پانچواں قضیہ ہے قضیہ اقسام القصیدہ، ٹھیک ہے، ان کا جو پانچواں قضیہ ہے قضیہ اقسام القصیدہ۔ تو جی اس کتاب کے تعلق سے کہ یہی ہے کہ یہ کتاب بھی آپ کے نقد میں ہے، 206 تراجم ہے اور 2 اجزاء میں ہے، اور سب سے مین پوائنٹ اس کتاب کا یہی ہے کہ اس کے اندر 5 قضایا کو انہوں نے بیان کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ آپ کے لیے اور بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اس قضایا کو ترتیب وار آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ سے ایک کوشچن پوچھ لیا گیا ہے کہ ابن قتیبہ نے اپنی کون سی کتاب میں قضیۃ التبع و تکلف کو بیان کیا ہے۔ دوسرا ہے کہ ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا قضیہ ہے، یا مطلب قضیہ نمبر کون سا ہے، یا اس طریقے سے میچ دا کالم میں بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ پانچوں قضایا معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ پوری کتاب کے بارے میں اوور ویو ہم یہی لے سکتے ہیں، ہم اس کے مطلب فن کو نکال سکتے ہیں کہ یہ کتاب جو کہ آپ کی کس میں ہے، نقد میں ہے۔ جی حماد بھائی۔ جی جی، جیسے قضیت القدیم والحدیث کا مطلب میں بتانے کی کوشش کروں تو جیسے کہ ابن سلام الجمحی اور دوسرے جو پہلے کے ناقدین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو قدیم شعرا ہیں ان کی فضیلت ہے، چاہے ان شعراء پر جنہوں نے جو حدیث شعراء اس زمانے کے شعراء ہیں، مطلب عصر حدیث کے شعراء نے کوئی بات کہی ہے اور عصر قدیم کے شعراء نے کوئی بات کہی ہے، ٹھیک ہے، اگر موضوع ایک ہے لیکن عصر قدیم کے شعراء کو ہم فضیلت دیں گے کیونکہ وہ پہلے ہیں، صرف اس وجہ سے ان کو فضیلت دی جائے گی۔ تو اس بات سے انہوں نے اختلاف کیا ابن قتیبہ صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ ہر زمانے کے شعراء جو ہے فضیلت پا سکتے ہیں، اور جو ہے بہت سارے جو حدیث کے شعراء ہیں وہ قدیم کے شعراء سے زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے قضیت و اختلاف الشعر الشاعر، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک حالت میں کسی شاعر نے کوئی شاعری کی تو بہت اچھی ہو، لیکن دوسری حالت میں شاعری کی تو وہ بہت خراب ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کوئی بڑا شاعر ہے تو وہ ہمیشہ اچھی شاعری کرے گا، یا کوئی جو ہے مطلب کم درجے کا شاعر ہے تو وہ ہمیشہ خراب شاعری کرے گا۔ احوال کے اعتبار سے شاعری بدلتی رہتی ہے۔ اسی طرح جو ہے اقسام القصیدہ پر، قصیدے کی کیا کیا اقسام ہوتے ہیں اس پر گفتگو کی، اسی طرح لفظ اور معنی کی اہمیت پر انہوں نے گفتگو کی، اور اسی طرح انہوں نے کہا تب و تکلف، ایک تو ہوتی ہے فطری چیز جو نکل کر آ رہی، ایک آورد ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتا ہے جس کو جو ہے ہم جو ہے کھینچ کر لے کر آتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے جو فرق ہے اس کو بیان کیا۔ تو ان تمام ٹاپکس کو ضروری نہیں ہے کہ اس قضیے کا یہی نام دے دیں، ہو سکتا ہے اپنی ایک عبارت بنا کر وہ دے دیں اور وہ کہیں کہ جو ہے کس نے اس بارے میں گفتگو کی ہے، تو ہمیں مطلب بھی تھوڑا پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کس کتاب میں گفتگو کی ہے تو وہ تو ہم نے بتائی تھی، کتاب الشعر والشعراء کے اندر۔ جی صادق بھائی، جی میں جی جی حماد بھائی، بالکل بالکل صحیح۔ چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، یہ سیکنڈ لاسٹ کوشچن آف دس ویڈیو ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج جو ہے 15 کوشچن کی یہ ویڈیو رہے گی، نیکسٹ ویڈیو بھی 15 کوشچن پر محیط رہے گی۔ نیکسٹ کوشچن ہے مؤلف کتاب الامامہ والسیاسہ۔ الامامہ والسیاسہ جو کتاب ہے وہ کس کی ہے؟ طہ حسین منفلوطی محمد عبدہ ابن قتیبہ۔ تو یہ کتاب جو ہے ابن قتیبہ صاحب کی ہے، اور صادق بھائی جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس نام کی تو ہے 2 سے 3 کتابیں میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہیں، میں آپ سے جی جاننا چاہوں گا کتابوں کے نام اور ان کی جو ہے ان کے مؤلفین کے نام، تاکہ جو ہے ہمارے ویور کے پاس جو ہے ایک ساتھ اکٹھا ہو جائے یہ کتابیں۔ کیا آپ اس بات میں مجھے میری ہیلپ کریں گے؟ جی جی بالکل بالکل کریں گے۔ ہمارے ذہن میں بھی آ رہا ہے اس کوشچن کے تعلق سے کہ ہم مشتبہات کتابوں کو بتا ہی دیں یہاں پر۔ ایک ہے سب سے پہلے کتاب وجوب الامامہ، ٹھیک ہے، وجوب الامامہ یہ آپ کی جاحظ کی کتاب ہے، اور آپ کی الامامۃ والخلافہ یہ ابن حزم کی کتاب ہے۔ الامام الامامۃ، جی الامامت الامامۃ والخلافہ یہ وال آپ کی ابن حزم کی کتاب ہے۔ تیسرا ہے کہ الامامۃ والسیاسہ یہ ابن قتیبہ ہو ہی گئے، اور ایک ہے الابانۃ عن الامامہ، ٹھیک ہے، یہ آپ کی صاحب ابن عباد، صاحب ابن عباد الابانۃ عن الامامہ، عن الامانہ، ٹھیک ہے جی وہی ہے، یہ صاحب ابن عباس صاحب کی کتاب ہے۔ تو یہ 3 کتابیں ہیں جو اس جیسی بر وقت ابھی میرے ذہن میں ہے۔ اور کتاب الامامہ والسیاسہ، اس کتاب کا دوسرا نام تاریخ الخلفاء ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کو تاریخ الخلفاء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ابن قتیبہ صاحب کی جو کتاب ہے۔ جی جی، تاریخ الخلفاء۔ میری رائٹنگ آج کچھ اچھی نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں، کافی جو ہے یہ ہو جا رہا ہے، اس سے جو ہے ہمارے ویور اس چیز کو اگنور کریں گے آج کے لیے۔ جی جی، تاریخ الخلفاء کے نام سے یہ کتاب جانی جاتی ہے، بالکل صحیح۔ ابن قتیبہ صاحب کا پورا نام ضرور مجھے بتا دیں، کیونکہ ان کے نام اور جو ہے محمد بن سلام الجمحی صاحب کے نام میں پتہ نہیں کیوں مجھے کنفیوژن ہوتی ہے، کنیت اور جو ہے ان کے نام میں جو ہے میرا الٹا سیدھا ہو جاتا ہے۔ جی ان کا جو مکمل نام ہے یہ ابن قتیبہ صاحب کا ابو محمد عبداللہ بن عبد المجید بن مسلم قتیبہ، تو ابو محمد ان کی کنیت ہو جائے گی ابو محمد عبداللہ بن عبد المجید بن مسلم قتیبہ۔
اور اسی طریقے سے ابن سلام الجمحی کا جو مکمل نام ہے تو ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے. اگر ہم کنیت سے لے کر چلیں ابو عبداللہ محمد ابن سلام عبداللہ بن سالم الجمحی یہ نام ہوگا. ابو عبداللہ محمد ابن سلام عبداللہ بن سالم الجمحی. یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابن قتیبہ صاحب کا جو نام ہے وہ جو ہے ہمارے جو ہے ابن سلام جمحی صاحب کی کنیت ہے، اور قتیبہ صاحب کی جو کنیت ہے وہ ابن سلام الجمحی صاحب کا نام ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ دونوں جی جو ہے الٹا ہے، جو ہے آپس میں انٹرچینج ہے، تو وہ آپ اس کا ضرور خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے. جی صادق بھائی، چلیں اب نیکسٹ کوشچن اور لاسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں اب ہم. اس کے بعد جو ہے اس ویڈیو کا اختتام کریں گے. ادب الکاتب کتاب الفہ. ادب الکاتب یہ کتاب بھی بہت ہے. ٹھیک ہے. یہ کتاب بھی اسی شخصیت کی ہے جس شخصیت کی کتاب ہے الشعر والشعراء، اور جو ہے انہی کے بارے میں پھر سے ہم کچھ نہ کچھ جو ہے اس کتاب کے سلسلے میں بتانے کی کوشش کریں گے. ادب الکاتب. جی صادق بھائی، آپ کے ذہن میں اس کتاب کا نام سن کر کیا آتا ہے؟ جی جی حماد بھائی، اس کتاب کے تعلق سے میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کتاب کے تعلق سے سب سے پہلی بات تو یہ جو مطلب تقریباً معلوم ہی ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ اس کتاب کو انہوں نے عبید اللہ ابن یحییٰ جو وزیر المتوکل تھے اس کیا انہوں نے ان کو ہدیہ کیا تھا لکھ کر. ٹھیک ہے. اور اس کتاب کے اندر 4 اقسام ہیں. ٹھیک ہے. یہ کتاب 4 قسموں پر مشتمل ہے. اور ابو سید، ٹھیک ہے، اس کتاب کی جو شرح کی ہے تو اس کتاب کا دوسرا نام پھر آیا ہے لوٹ کر. اس کتاب کی جو شرح کی گئی ہے ابو محمد ابن سید البطلیوسی نے اس کتاب کی شرح کی ہے. پھر اس کے بعد اس کتاب کا نام کیا ہو گیا، مطلب جو شرح انہوں نے کی الاقتضاب کے نام سے پھر اس کتاب کو جانا جاتا ہے جس کی انہوں نے شرح کی ہے. تو شرح جو ان کی الاقتضاب کے نام سے ان کی شرح کو جانا جاتا ہے ابو محمد ابن سید البطلیوسی نے، ہاں، الاقتضاب کے نام سے. دوسرا یہ ہے کہ ابھی ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کیا، بیان کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مصنف نے اس کتاب کے اندر یہ کتابت کے اصول اور اس کے آداب اور اس کے معارف کو انہوں نے بیان کیا. ٹھیک ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحدث فیہ المؤلف عن اصول الکتابہ وآدابها ومعارفها بما يناسب عصرنا وثقافتنا. یہ کہتے ہیں کہ یعنی کتابت کے اصول یعنی جو ہمارے زمانے میں اور ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ جو اس ٹائم کے ہیں اسی اعتبار سے آپ کو کتابت کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے گاؤں میں یا ہمارے فیلڈ میں لوگ اردو لینگویج جانتے ہیں تو آپ انگریزی میں کتاب لکھ کر وہاں ان کے سامنے دو، تو ایک تو کلچر کا بیریئر آ ہی جائے گا، دوسرا ہے کہ لینگویج کا بیریئر آ جائے گا جو کہ لوگ مطلب پڑھ نہیں پائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے مطلب ان چیز پر زیادہ توجہ دی ہے کہ مطلب لغوی غلطیوں سے بچا جائے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کتابت کے اصول کو انہوں نے بیان کیا کہ آپ کتابت کرو لیکن لغوی غلطیوں سے مطلب آپ کا پرہیز ہے. اور اس طریقے سے انہوں نے کہا اصطلاحی تعریف، لغوی تعریف، ان ساری چیزوں پر انہوں نے بہت زیادہ توجہ دلائی ہے. یعنی اوور آل اس کتاب کے تعلق سے کاتب ہے نا، کاتب سے مراد لکھنے والا. ٹھیک ہے. تو کاتب کے ادب کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی کتابت کے اصول اور اس کے آداب اور اس کے معارف جو کہ ہمارے زمانے کے اور ہمارے کلچر کے مطابق ہو یا مناسب ہو اسی اعتبار سے آپ کو کتابت کرنی چاہیے. تو میرے خیال سے اس کتاب کے اندر کی جو بات ہے وہ یہی ہے، بیسک سی ساری چیزیں یہی ہیں. ہاں، اگر اس کتاب کے اجزاء وغیرہ کے تعلق سے پوچھ لیا جیسے میں نے بتایا کہ 4 اقسام اس کتاب کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، تو بیسک سی یہ ساری چیز جو کہ ہمیں معلوم ہے وہ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی. باقی اگر آپ لوگوں کو اور کچھ معلوم ہوگا اس کتاب کے تعلق سے تو آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. جی 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 جی. ہمارے جی جی، میں ہمیشہ جو ہے اپنے ویور سے یہ امید لگاتا ہوں کہ وہ ہمیں بھی کچھ نیا بتا کے دیں گے، کیونکہ جو ہے ہمارے جی ویورز بہت ماہر شخصیات ہیں جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتی ہیں. ان کے کمنٹس پڑھ کے پھر ان کے فیڈ بیک جو میرے واٹس ایپ پہ بھی آتے رہتے ہیں ہمیشہ، اسی طرح آپ کو بھی کافی فیڈ بیک ملتا ہی ہوگا. تو وہ جو ہے بہت ساری باتیں مشورے دیتے ہیں جس کو ہم کوشش کرتے ہیں جس کو اپلائی کرنے کی. بہت سی چیزیں ہم سوچ کر بھی نہیں کر پاتے اپلائی کسی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے ہم اپلائی کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں. چلیے، ادب الکاتب فی صناعت الکتابہ کہہ سکتے ہیں، فی اصول الکتابہ کہہ سکتے ہیں. یہ کتاب لکھی گئی ہے ابن قتیبہ کی جانب سے. یہیں پر ہم اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں ضرور اس کو شیئر کریں گے، اور آپ نے اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں گے. ہم جو ہے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے پلان کر رہے ہیں جو آپ تک تبھی پہنچ سکتی ہیں جب آپ ہم سے جڑے رہیں. اور جڑنے کا ایک دو طریقہ ہے، ایک تو ہمارا جو ہے سبسکرائب کر کے رکھیں، بیل آئیکن جو ہے اس کو پریس کر کے رکھیں، اور دوسرا ہمارا جو ہے ٹیلی گرام چینل جس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس سے جو ہے آپ جڑ جائیں. تو آپ کو جو بھی ہماری ایکٹیویٹی ہوگی آپ تک پہنچتی رہے گی، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ اپنی لائف میں پڑھتے رہیں بڑھتے رہیں. جی صادق بھائی، چلتے ہیں اب. آپ کا بھی جی بہت بہت شکریہ. مع السلامہ. بالکل.